रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी सीरीज़ चल रही है इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के नए पैटर्न जो कि 11वीं जमात की उर्दू की नई किताब के हवाले से है। हम सवालात को हल कर रहे हैं। ये उसी सिलसिले की वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम सबक नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5 को हल करने की कोशिश करेंगे और उसका दुरुस्त तरीक़ा आपको समझाएंगे। अगर आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ नहीं देखी तो वो इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं। पहली वीडियो बोर्ड के नए और हतमी पैटर्न के मुताबिक जो सवालिया पर्चा दिया गया था उसके तारुफ़ पर मुश्तमिल है। उसमें गुज़िश्ता पर्चों के हिसाब से कंपैरिजन करके बताया गया है। नंबरात यानी मार्किंग स्कीम की जो तब्दीली है वो उसमें बताई गई है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 2 के हल के लिए मैंने अगली वीडियो डाली। फिर सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात के हल के लिए मैंने अगली वीडियो बनाई। और उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो यानी चौथी वीडियो है जो कि नज़म के मरकज़ी ख़याल या फिर बंद या जुज़ की तशरीह पर मुश्तमिल है। आज हम सबक नंबर 5 में सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 के अंदर आपके पास चॉइसेस यानी इख्तियारात होते हैं। आप या तो असबाक के 3 दिए गए ख़ुलासों को तहरीर करेंगे, जिसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी होगा। अगर आपको किसी भी सबक का ख़ुलासा नहीं आता तो आपसे 5 सवालात पूछे जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड की तदरीसी किताब से ही अख़ज़ करदा होंगे। तो आज जो है हमारी आज का जो ये सबक है ये सवाल नंबर 5 के हल से मुताल्लिक़ है। और आज के सबक में जो चीज़ें हम समझेंगे यानी टेबल ऑफ कंटेंट आज का जो है वो आपके सामने मौजूद है, जो कि 6 नुकात पर मुश्तमिल है। चुनाचे ये जो सवाल होगा ये सवाल जदीद अंदाज़ के मुताबिक तरतीब दिए गए पर्चे के मुताबिक ख़ुलासों की तादाद 3 होगी। 3 ख़ुलासों में से आपको कितने करने होंगे? यकीनन आप दुरुस्त समझे हैं, आपको एक ख़ुलासा तहरीर करना होगा। तमाम ख़ुलासे आपके मुंतखब असबाक से लिए जाएंगे। अब वो मुंतखब असबाक जो ख़ुलासों के लिए मुख्तस हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपके सामने तफसील से ज़िक्र करूँगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ख़ुलासे को तहरीर करने का दुरुस्त तरीक़ा क्या होना चाहिए, यानी इस सवाल को हल करने का दुरुस्त तरीक़ा क्या होना चाहिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मशहूर ख़ुलासों वाले असबाक के अनामीन कौन कौन से हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट कौन से हैं इस साल के लिए। फिर उसके बाद हम सवालात के दुरुस्त जवाबात का दुरुस्त तरीक़ा जो है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको मिसाल में बता दूँ कि सवाल किस तरह से आएगा बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर देखिए सवाल इस तरह से आएगा। सवाल नंबर 5 अलिफ़ और बे। हिस्सा अलिफ़ में आपसे ये बात पूछी गई है कि मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर कीजिए। हिस्सा बे में आपसे पूछा जाएगा दर्ज झेल में से किसी एक सबक का ख़ुलासा तहरीर कीजिए। अब वो 3 असबाक कौन कौन से हैं जो सवाल नंबर 5 में आपको दिए गए हैं? मिसाल के तौर पर उनमें से एक बाबा नूर हो सकता है, बेगम की बिल्ली हो सकता है, खामखा की लड़ाई हो सकता है। ये तो सवाल का पहला वाला हिस्सा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो या के बाद आपको 8 सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आपने सिर्फ़ 5 के जवाबात देने होंगे। अब वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ देख लें। बाबा नूर डाखाने के चक्कर क्यों लगाता था? कारवंजर पहाड़ी सिलसिला किस जगह पर वाक़ है? दरिया का नाम मेहरान क्यों रखा गया? हुदहुद ने मलका सबा के महल की क्या मंजरकशी की? कौमी ज़ुबान के निफाज का मसला किस तरह हल हो सकता है? सर सैयद के मुताबिक कौमी इत्तेहाद कैसे कायम किया जा सकता है? मोटर वर्कशॉप का मालिक अपनी किस आदत से मजबूर था? रुस्तम ने खुदा के हुजूर क्या दुआ की थी और उस दुआ का क्या अंजाम हुआ? यहाँ पे आपके पास 8 सवालात नज़र आ रहे हैं। इनमें से 3 सवाल छोड़कर आप कोई से भी 5 ऐसे सवालात के जवाबात दे सकते हैं जिनके जवाबात आपको आते हों। और जवाबात जब आपको आते होंगे तो यकीनन आपको ये भी इल्म होगा कि कौन सा सवाल आपके कौन से सबक से मुताल्लिक़ है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ख़ुलासों के लिए बोर्ड की तरफ से जो असबाक मुंतखब किए गए थे वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे नंबरवार मैं आपको ज़िक्र करता चलूँ कि सबसे पहला जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो है फ़ाक़े का रोज़ा, जिसके
تحریر کنندہ خواجہ حسن نظامی، جنہیں مصور فطرت کہا جاتا ہے، وہ ہیں، ان کا اصل نام سید علی حسن ہے، اور اس کے بعد ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خلاصے کے لیے دیا گیا سبق ہے وہ زیور کا ڈبہ ہے، منشی پریم چند کا تحریر کردہ۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، اور ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یہاں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ احمد ندیم قاسمی، جن کا اصل نام احمد شاہ تھا، ان کا افسانہ موجود ہے جس کا خلاصہ آپ کو کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، وہ ہے بابا نور۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آب حیات ہے، جو کہ سندھ کے مشہور ادیب غلام ربانی آگرو کے قلم کا شاہکار ہے، اور یہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ، جو کہ آغا حشر کاشمیری عظیم ڈرامہ نگار ہیں، ان کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح امتیاز علی تاج، یہ بھی مشہور ڈرامہ نگار ہیں، ان کا تمثیل چاہے بیگم کی بلی، اس کا بھی خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ شوکت تھانوی مشہور و معروف قلمکار ہیں، جو کہ مزاحیہ حصے میں، اردو ادب کے مزاحیہ حصے میں اپنی نام اور پہچان کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا جو سبق آپ کی کتاب میں موجود ہے اس کا نام ہے خواہ کی لڑائی۔ یہ آپ کے سوال نمبر 5 میں آ سکتا ہے۔ شفیق الرحمان صاحب کا مضمون ہے مجبوریاں، جو کہ آپ کی درسی کتاب گلزار اردو میں موجود ہے۔ یہ بھی بورڈ کی طرف سے خلاصے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ آخری سبق جو خلاصے کے لیے بورڈ کی طرف سے مختص کیا گیا ہے وہ ہے ابن انشاء، جن کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ ایک انار و صد بیمار، یہ وہ اسباق ہیں جن کو خلاصوں کے لیے بورڈ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی سے 3 اسباق آپ کو سوال نمبر 5 میں خلاصہ تحریر کرنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ وہ کون کون سے اسباق ہیں جن سے خلاصے آ سکتے ہیں، تو اب ہم جاتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے حصے کی طرف کہ خلاصے کو تحریر کرنے کا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ خلاصہ کون کون سے آ سکتا ہے یہ بھی آپ کو علم ہو گیا۔ اب ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ خلاصے کو تحریر کرتے وقت کن امور کا خیال رکھا جانا چاہیے تاکہ آپ کو خلاصے تحریر کرنے کے 10 نمبر حاصل ہو سکیں۔ یاد رہے، سوال نمبر 5 کو حل کر کے آپ 10 نمبروں کے زیادہ سے زیادہ مستحق بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو آپ کی لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ خلاصہ تحریر کریں یا جس بھی سبق کا خلاصہ تحریر کریں تو ہیڈنگ میں اس سبق کا عنوان جلی حروف میں تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی رہے اور جو ممتحن ہے، پرچہ چیک کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے اس جواب کو پہچان کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے جو ہیڈنگ استعمال کرنی ہے، مثال کے طور پہ بابا نور کی آپ لکھ رہے ہیں تو آپ بابا نور آگے بریکٹ میں لکھیں گے خلاصہ۔ اب خلاصہ تحریر کرتے ہوئے آپ نے کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو حصہ الف میں جیسا پوچھا گیا تھا کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کرنا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلی لائن میں سبق کا عنوان تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ مصنف کون تھے، ان کا مختصر تعارف کیا تھا۔ مختصر تعارف کے لیے آپ نے 5 جملوں کا یا 8 جملوں کا انتخاب کرنا ہے، جس میں آپ نے مصنف کی ادبی حیثیت، اس کے مقام کے بارے میں بتانا ہے، اس کی خصوصیات نثر کیا ہیں، یعنی تحریری خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی اہم تصانیف 3 سے لے کے 4 تک آپ نے بیان کرنی ہوں گی، جتنی آپ کو یاد ہوں اتنی آپ لکھ دیں۔ تو حصہ الف کے لیے، یعنی حصہ الف میں جو چیز آپ سے پوچھی گئی تھی اس کے جواب کے لیے آپ نے ان 3 نکات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جواب تحریر کرنا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں حصہ با کی طرف، جس میں آپ نے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ تحریر کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور جن چیزوں کے حوالے سے آپ نے احتیاط رکھنی ہے اور اپنے دماغ کو بیدار رکھنا ہے، وہ آپ کے پاس 4 پوائنٹ کی صورت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خلاصہ نکالنے کے لیے یہ نہیں کہ خلاصہ آپ نے اصل سبق سے بھی بڑا لکھ دیا، نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ خلاصے کے لیے ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ کا جو سبق ہے جس کا خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں، اس سبق کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ کا خلاصہ ایک حصے کے برابر ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں 1/3۔
اگر 1/3 سے بھی کم آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ربع یعنی چوتھائی بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی جس سبق کا خلاصہ آپ تحریر کر رہے ہیں اگر اس سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آپ کا خلاصہ اس کے 1 حصے کے برابر آ جائے، اسے کہتے ہیں ربع۔ ربع سے کم خلاصہ نہیں، پھر وہ مرکزی خیال کی فہرست میں آ جائے گا، اور تہائی سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ خود مضمون کے برابر ہی آ جائے گا، اور وہ خلاصے کی جو ادبی حیثیت ہے وہ وہاں ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اصل مواد کا تہائی ورنہ کم از کم ربع ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے جواب تیار کرنا ہے وہ ہے حالات اور واقعات کو اسی ترتیب پر رکھیں جو کتاب میں ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک اپنی نئی ترتیب گھڑ لیں، اس صورت میں آپ خلاصے کے جو مرکزی امور ہیں ان سے تجاوز کر جائیں گے اور آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹنے کے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہوں تو خلاصے کے اندر عناوین قائم نہ کریں، عنوانات نہ لگائیں کہ اس موقع پر یہ ہوا تھا، اس موقع پر وہ ہوا تھا، ہیڈنگ نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیراگرافنگ وائز جو ہے حالات اور واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا ہے، یعنی پیراگراف کے اندر بیان کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا طلبہ عام طور پر خیال نہیں رکھتے اور اکثر و بیشتر یہ غلطی کر گزرتے ہیں وہ ہے اشعار کا استعمال۔ یاد رکھیے خلاصے میں اگر آپ اشعار کا استعمال کریں گے تو وہ خلاصہ نہیں بلکہ مضمون یا سبق بن جائے گا، لہٰذا خلاصے میں اشعار کا بالکل استعمال نہیں کریں اور عنوانات بالکل بھی قائم نہ کریں، اور واقعات کی وہی ترتیب رکھیں جو کتاب کے مطابق ہو، اور خلاصہ زیادہ طویل اور زیادہ مختصر نہیں بلکہ درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں مشہور اسباق کے عناوین کون کون سے ہیں، یعنی وہ عناوین جو کہ امپورٹنٹ کہلاتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس 4 عنوان موجود ہیں۔ یہ 4 عنوان جو آپ کو دیے جا رہے ہیں ان اسباق کا خلاصہ آپ یاد کر کے رکھیں، آپ کا سوال نمبر 5 بورڈ کے لیے جو ہوگا وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ 4 ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ان چاروں میں سے کوئی 1 یا 2 یا ہو سکتا ہے 3 کے 3 انہی چاروں میں سے بورڈ کے پیپر میں لگ جائیں، اس کے آنے کے 90% امکانات ہیں۔ فاقے کا روزہ خواجہ حسن نظامی جن کا اصل نام سید علی حسن تھا، ان کا یہ مضمون خلاصے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زیور کا ڈبہ منشی پریم چند جن کا اصل نام دھن پت رائے تھا، ان کا جو سبق ہے زیور کا ڈبہ یہ بھی خلاصے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد شوکت تھانوی صاحب یہ خود بڑے قلم کار ہیں اور ان کا جو مضمون، ان کا جو سبق ہے خامخواہ کی لڑائی، یہ بھی خلاصے کے لیے انتہائی فیورٹ اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شفیق الرحمان صاحب ہیں، ان کا درسی کتاب میں سبق میری معلومات کے مطابق پہلی دفعہ شامل کیا گیا ہے، لیکن بڑا زبردست سبق ہے، لہٰذا یہ بھی خلاصے کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان 4 اسباق کے خلاصے مصنف کے تعارف کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو اس سوال کے 10 نمبر حاصل کرنے میں کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر آپ خلاصہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ سوالات کے جوابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان کے سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ مختصر حالات کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آپ سوالات کی طرف جا سکتے ہیں۔ 8 سوالات آپ کو دیے جائیں گے جن میں سے 5 کے جوابات آپ نے درست طریقے سے تحریر کرنے ہوں گے۔ اس کا کیا طریقہ اور انداز ہوگا وہ یہاں آپ کے سامنے اب آ چکا ہے۔ سوالات کے جوابات واضح طور پر لکھنا چاہیے، یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ گنجلک انداز میں، غیر واضح انداز میں لکھ رہے ہیں، نہیں، کیونکہ سوالات کے جوابات چھوٹے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو واضح ہونا ضروری ہے، اور جتنا سوال پوچھا جائے اتنا جواب دینا اچھا ہوتا ہے، نہ اس سے کم جواب دیں نہ اس سے زیادہ بلا ضرورت طوالت کا شکار کریں، بلکہ جتنی بات پوچھی جا رہی ہے اتنی بات کا جواب عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں۔ جواب میں اختصار کو ملحوظ رکھا جانا مناسب ہوتا ہے، بلا ضرورت لمبا کرنے سے ممتحن جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر آپ کے نمبر کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 8 میں سے صرف 5 سوالات کے درست جوابات تحریر کرنا ہوں گے، اور تمام کے تمام سوالات وہ ہوں گے جو آپ کی کتاب گلزار اردو کے اسباق کے آخر میں موجود سوالات ہیں، وہاں سے ان کو اخذ کیا جائے گا اور یہاں لا کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یاد رکھیے محنت
اور طلب اور جستجو آپ کے نمبروں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی تحریر کی نفاست، عمدگی اور خوش خط تحریر آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر لینے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو سیریز کی صورت میں ابھی مزید چلے گی۔ جب تک آپ کے امتحانات اردو کے پیپر کا خاص طور پہ وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ کے لیے یہ والا چینل انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ نیکی پھیلانے سے آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کے فائدہ ہوتا ہے اور ان کے فائدے کے نتیجے میں آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔